अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। एहतजाज, शोर शराबा और नारों की गूंज में पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक और तारीख रकम हो गई है। अयाज सादिक तीसरी बार स्पीकर कौमी असम्बली बनने वाली पहली सियासी शख्सियत बन गए हैं। इससे पहले एक ही असम्बली से 2 बार स्पीकर मुंतखब होने का एजाज़ भी अयाज सादिक को ही हासिल है। हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार अयाज सादिक ने 199 वोट हासिल किए, जबकि उनके मुखालिफ आमिर डोगर 91 वोट ही हासिल कर सके। डिप्टी स्पीकरशिप का मार्का भी हुकूमती उम्मीदवार के नाम रहा। गुलाम मुस्तफ़ा शाह 197 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन में हिस्सा तो ले रहे थे, लेकिन मखसूस नशिस्तें न मिलने पर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा रहे थे। जमीयत उलमा इस्लाम और BNP मेंगल दोनों जमातों ने इंतखाबी अमल का बॉयकॉट किया है। इजलास ख़त्म होते ही मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान को मनाने उनके घर पहुंचे। इतवार को वजारत उज़्मा के इलेक्शन में नून लीग के शहबाज शरीफ को वोट देने की दरख्वास्त की है, जिस पर मौलाना ने उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात और मुबैना धांधली से आगाह कर दिया है। नवाज शरीफ ने नाज़रीन उनको तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की भी यकीन दहानी करवाई है। आसिफ अली ज़रदारी भी बड़े पुरुम्मीद हैं कि मौलाना फिर से हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे। एक और जो अहम पेशरफ्त हुई है वो स्पीकर के इंतखाब से चंद घंटे पहले हुई है, जब नून लीग और MQM की जानिब से हुकूमती इत्तेहाद में शमूलियत पर मुआहदा तय पाया है, जिसके तहत दोनों जमातों में आइन के आर्टिकल 140 में तरमीम पर इत्तेफाक हुआ है। लेकिन अब सवाल यह है कि ये होगा कैसे, ये अब तक सामने नहीं आ सका है। मुआहदे पर नून लीग और MQM के तो दस्तखत हैं, लेकिन हुकूमत में शामिल दूसरी बड़ी जमात यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से किसी के भी दस्तखत ना होने पर ऑब्वियसली सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उनकी तरमीम के बगैर ये तरमीम उनकी रजामंदी के बगैर ये तरमीम मुमकिन नहीं है। माजी की तरह MQM इस बार भी हुकूमत का हिस्सा होगी, लेकिन खाली हाथों के साथ होगी। पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान से भी बड़ी कामयाबी मिली है। नामजद वज़ीर आला सरफराज बुगटी के मुकाबले में किसी भी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं करवाए। इससे पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर असम्बली भी बिला मुकाबला ही मुंतखब हो गए। यहाँ सवाल ये उठता है कि ऐवान में मौजूदा अपोजिशन जमातें क्यों खुद को इस अहम इंतखाब से दूर रख रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने भी आज नए कायदे ऐवान का इंतखाब कर लिया है और तारीख में पहली बार आज़ाद रुकन असम्बली खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। 9 मुंतखब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कल अपने ओहदे का हलफ भी उठाएंगे। आज उन्होंने ऐवान से पहले खिताब में बानी PTI को जेल से रिहा करने का मुतालबा किया है। साथ ही पुलिस एहलकारों को धमकी दी है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर 9 मई के हवाले से दर्ज तमाम नाजायज़ मुकदमात को ख़त्म करें। ये मुकदमात बनाने वाले अपनी इस्लाह करें या फिर सज़ा के लिए तैयार रहें। मुकदमात ख़त्म वज़ीर आला क्या करेंगे? इन तमाम अहम सवालों के जवाबात जानने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में स्टूडियो में मदऊ किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नाइब सदर हैं शेर अफजल मरवत साहब, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं आप? शेर साहब, सबसे पहले तो सर आज कौमी असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ। आप लोगों ने बॉयकॉट नहीं किया, आप लोगों ने इस पर हिस्सा भी डाला अपना, लेकिन मौलाना साहब और मेगल साहब उन लोगों की जानिब से बॉयकॉट किया गया। अब इतवार को वज़ीर आज़म का इलेक्शन होने जा रहा है, उसके लिए आपकी हिकमत अमली क्या होगी? अगर उस वक्त तक जो मखसूस नशिस्तों की आप बात कर रहे हैं वो नहीं मिलती हैं तो फिर क्या करेंगे? वज़ीर आज़म के इंतखाब में हिस्सा लेंगे या एहतजाज करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, क्या करेंगे? शुक्रिया। अगर मखसूस नशिस्तें इतवार के दिन तक हमें नहीं दी जाती हैं तो हमारा एहतजाज मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा। असम्बली के अंदर जो हैं 2 अयाम से इनको अंदाज़ा हो गया है, बल्कि कल शायद इनकी अपने एलाइज़ के साथ मीटिंग भी हुई थी कि असम्बली को किस तरह चलाएंगे। अब जो ज़्यादतियाँ हुई हमारे साथ वो एक तरफ रख लें, लेकिन मैंडेट चोरी के बाद अब दिन दहाड़े ये कह रहे हैं कि जी आपको रिज़र्व सीटें नहीं देंगे और हमारी सीटें ये आपस में बांट के असल में ये 2/3 अक्सरियत हासिल करना चाहते हैं। ये तमाम एलाइज़ मिल के हमारी सीटों पे इनकी 2/3 मेजॉरिटी बन सकती हैं और यूँ फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कर सकेंगे। तो अगर इतवार के दिन तक हमें हमारा हक जो है इस हवाले से कोई हुकूमती मौक़िफ़ सामने नहीं आता है। ये जो आप 2/3 मेजॉरिटी बनाने की बात कर रहे हैं तो वो मखसूस नशिस्तें जो आपके मुताबिक आपका हिस्सा बनता था तो वो तो किसी को दी तो नहीं गई ना? नहीं, लेकिन ये फिर आपस में तकसीम करेंगे जो इनका इस्तेदलाल है। तो अगर हमारी नशिस्तें इनके पास जाती हैं तो फिर 2/3 मेजॉरिटी इन तमाम 7 पार्टियों की पार्लियामान में बनती है।
اور ایسی صورت میں یہ پھر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی کر سکیں گے. تو اتوار کے دن جو ہیں اتنا آسان نہیں ہوگا الیکشن کا انعقاد کرنا اگر یہ پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو ہیں اس سنجیدہ ایشو پہ کوئی گفت و شنید نہیں کرتے. تو آپ لوگوں کی طرف سے کیا احتجاج یا بائیکاٹ کیا جائے گا؟ احتجاج ہوگا, ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں گفت و شنید نہیں کرتے, حالانکہ آپ تو خود ان جماعتوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نہیں, ہم نے تو آج بھی اسمبلی میں یہ بات کی ہے, اسپیکر سے ڈیمانڈ کیا ہے کہ سنجیدگی سے سوچ لیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں. آپ نے ہم سے 80 سیٹیں لگ بھگ چوری کی ہے. میاں نواز شریف صاحب خود چوری شدہ سیٹ پہ اسمبلی آ جائے تھے. شہباز شریف حلف اٹھائے گا. تو لہٰذا جو نشستیں ہماری چوری ہوئی ہیں, اس کے بعد اب آپ یہ کہہ رہے ہیں دن دہاڑے کہ وہ سیٹیں جو کہ صوبائی اسمبلی میں ممبران کی بنیاد پہ ریزرو سیٹیں دی جاتی ہیں یا اقلیتی نشستیں, وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ہم آپ کو نہیں دے رہے ہیں. یہ نیری بدماشی ہے. اور گلہ ہمارا بنتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے. سر یہ بتائیے, نون لیگ کے قائد نواز شریف صاحب جیسے ہی آج کا اجلاس ہوتا ہے اس کے فوراً بعد وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف چلے جاتے ہیں ان سے ملنے کے لیے, اور وہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو کہ ووٹ دیں. آپ لوگوں کی بھی ان سے بات چل رہی تھی, اکٹھا احتجاج وغیرہ کا سلسلہ ہو رہا تھا, کچھ اسد قیصر صاحب ان کے گھر گئے تھے. اب کیوں نہیں مولانا صاحب کے ساتھ کوئی بات چیت ہو رہی, کوئی رابطہ نہیں ہو رہا؟ مولانا صاحب کے ساتھ کل بات ہوئی تھی, ہماری ٹیم کی گئے تھے. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن میں بیٹھنے میں مخلص نہیں ہے. اور میاں نواز شریف کے ساتھ اور پی ایم ایل این کے ساتھ ان کی جو متعدد میٹنگز ہوئی وہ یہ اندیا ہے کہ شاید وہ اب اپنی راہ حکومت کی طرف بنا رہے ہیں. احتجاج میں ہماری توقع اس وقت پیدا ہو گئی جب انہوں نے ایک سخت بیان دیا کہ میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا اور احتجاج کروں گا. لیکن ابھی جو تحفظات کے حوالے سے نون کا بیان آیا ہے کہ ان کے تمام گریونسز کو ایڈریس کیا جائے گا, تو گریونسز تو ہمیں بادی نظر میں یہی لگتی ہیں کہ حکومت میں وزارت اور جو مراعات اور ہیں. اور ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہی مولانا صاحب ہمیں اپنا ووٹ دیں. گرچہ ہماری ٹیم گئی تھی, لیکن ان کا چونکہ نون کے ساتھ کافی انڈرسٹینڈنگ رہی ہے پورے 3 دہائیوں میں, تو زیادہ تر جھکاؤ اس کا شاید نون کی طرف ہوگا اور وہ حکومت میں جانے سے رہ نہیں سکتے ہیں. اچھا ٹھیک, آپ یہ آپ کا اوپینین ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت کا حصہ ہوں گے, یہ آپ کو یقین ہے؟ جی. اچھا ٹھیک. سر ایک ٹیکنیکل کوشچن یہ بھی ہے کہ آپ کو جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف یہ معاملہ ہے, وہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں, لیکن آپ جو شکوہ کر رہے ہیں, جو شکایات کر رہے ہیں, وہ سیاسی جماعتوں سے کر رہے ہیں, وہ پی ایم ایل این سے کر رہے ہیں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے کر رہے ہیں, جو آج بھی آپ لوگ پارلیمنٹ میں کرتے رہے. کیونکہ یہ سب کچھ ان کے فائدے کے لیے تو یہ سارے ادارے مل کے کر رہے ہیں. یہ ہماری سیٹیں پی ایم ایل این از خود تو نہیں چوری کر سکتی تھی, یا ادارے از خود تو نہیں دے سکتے تھے, ان کی ملی بھگت ہے. نون کو جو ہیں اور پیپل پارٹی کو اور ایم کیو ایم کو ہماری سیٹیں جو ہیں دی گئی ہیں, اور یہ ایک ریٹرننگ آفیسر جو تھا وہ بن مانگے تو انہوں نے نہیں دیے, مانگی گئی, مینیور کی گئی, لوگوں کو کنٹرول کیا گیا, لوگوں سے کہیں پر جو ہیں بذریعہ جبر جو ہیں فارم 47 کے ذریعے لوگوں کو ڈکلیئر کرایا گیا ہے. تو لہٰذا نون کے فائدے کے لیے نون مستفید ہوا ہے, بینیفیشری ہے, پیپل پارٹی بینیفیشری ہے, اور سب سے زیادہ ایم کیو ایم بینیفیشری ہے. تو لہٰذا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کو بھی کہیں کہ جی آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے, اور ریٹرننگ آفیسر کے ذریعے یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجی ہے. سر اگر الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں پر فیصلہ سنا دیتی ہے, اور زیوم کر لیں کہ سنی اتحاد کاؤنسل کو مخصوص نشستیں مل گئیں, پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا سنی اتحاد کاؤنسل پاکستان تحریک انصاف میں ضم ہو جائے گی, یا پھر 5 سال آپ لوگ اسی پلیٹ فارم پر ہوں گے, ہوگا کیا آگے؟ ہمیں تو مجھے ذاتی میری رائے یہ ہے بحیثیت ایک وکیل کے کہ شاید ہمیں 5 سال جو ہیں پھر سنی اتحاد کونسل میں ہی رہنا ہوگا. صحیح, یہ طے ہو گیا ہے یا آپ رائے دے رہے ہیں؟ میں قانونی بات کر رہا ہوں. آپ قانونی بات کریں. ٹھیک. سر الیکشن کمیشن میں مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے حوالے سے سماعت کے دوران یہ بات سامنے آئی تھی کہ سنی اتحاد کونسل نے 26 فروری کو خط لکھ کر مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کروانے سے معذرت کر لی. پھر
آپ کے جو وکیل ہیں علی ظفر صاحب وہ بھی بڑے بے خبر تھے اس معاملے میں. بعد میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے یہ وضاحت دی کہ خط مخصوص نشستوں کے حوالے سے نہیں تھا. کس حوالے سے تھا پھر یہ خط؟ اور اگر الیکشن کمیشن اسی خط کو بنیاد بنا کر آپ کو سیٹس نہیں دیتا تو پھر واٹ نیکسٹ سر؟ گزارش یہ ہے کہ قانون کے تحت اختیار یا اختیار سماعت وہ ہوتا ہے کہ اگر میری رضامندی بھی ہو جی کہ مجھے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، عدالت نے یا ادارے نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا میری رضامندی جو ہے وہ قانون کے مطابق ہے. اگر قانون جو ہے سیاسی پارٹی کو ریزرو سیٹوں کا حق دیتا ہے تو لہٰذا کسی شخص کے یہ کہنے سے، جو حامد رضا صاحب نے خود ایکسپلین کی ہے کہ جی میرا لیٹر یہ پرپورٹ یہ میننگ ہی نہیں دے رہا ہے کہ مجھے آپ نہ دیں، تو لہٰذا الیکشن کمیشن کا فرض یہ ہے کہ وہ قانون کے مطابق فیصلہ کریں، قطع نظر اس کے کہ نون والے کہہ رہے ہیں کہ نہ دیں یا حامد رضا صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیں. قانون جو لائن آف ایکشن پریسکرائب کرتا ہے دیٹ ہیز ٹو بی ایڈہیئر ٹو، اسی کو فالو کرنا ہوگا. صحیح. اور حامد رضا صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ میرے اس لیٹر کا مقصد جو ہے یہ ان نشستوں کے بارے میں بات نہیں تھی جو کہ آنے والے وقت میں سنی اتحاد کونسل میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے شامل ہونے سے حق پیدا ہوا. سر اب سوال یہ، انٹرا پارٹی الیکشن میں بیرسٹر گوہر صاحب وہ بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو گئے. بلوچستان کے علاوہ آلموسٹ تمام صوبوں میں قیادت بھی آ گئی ہے. 3 مارچ کو یہاں بھی انتخاب ہو جائے گا. اس کے بعد جو نیکسٹ لیول ہوگا وہ پھر سینٹ کا مارکا ہوگا. 14 کو 6 سیٹس پر الیکشن کی ڈیٹ بھی آ گئی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو مرود صاحب کہ یہ جو سارا شیڈیول آیا ہوا ہے اس پر آپ بلے کا نشان کے اوپر الیکشن لڑیں گے؟ ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ شیڈول سے پہلے جو ہیں ہمیں بلے کا نشان یا ہماری پارٹی کی جو رجسٹریشن ہے وہ مکمل ہو جائے، لیکن الیکشن کمیشن سے ہماری توقع بہت کم ہے. البتہ سینٹ کے الیکشن میں جو سینیٹر ہیں وہ انڈیپینڈنٹ بھی الیکٹ ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا بصورت دیگر پھر ہمیں الٹرنیٹیولی ان کو آزاد منتخب کرانا پڑے گا. اکبر ایس بابر صاحب کا پچھلی دفعہ بھی شکوہ یہ تھا کہ ان کو انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا جا رہا ہوتا، تو اس بار بھی کیا ان کی جانب سے کوشش کی گئی تھی؟ میرا خیال ہے اکبر ایس بابر کے غبارے سے اب ہوا نکل جائے گی، کیونکہ وہ اس وقت ان کو اکبر ایس بابر کی ضرورت تھی. آپ میرے یہ الفاظ یاد رکھیں، اس دفعہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو نہ الیکشن کمیشن چھیڑے گا نہ کوئی عدالت چھیڑے گی، کیونکہ ادھر اس وقت بلہ جو ہے چھیننا تھا تو اس کی ہوا کھڑی کی گئی. اب ان کو ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا اب یہ جو ہیں پی ٹی آئی کو بلے کا نشان یا پارٹی کی رجسٹریشن کا جو پروسیس ہے اس کو مکمل ہونے دیں گے. یعنی بآسانی بلہ حاصل کر لیں گے آپ لوگ؟ ہاں، اب ان کو ضرورت نہیں ہے جو انہوں نے. سر اب صدر کا الیکشن بھی ہونے جا رہا ہے، کون ہوگا آپ کا امیدوار؟ کیا عارف علوی صاحب بھی دوبارہ ریپیٹ ہو سکتے ہیں یا کوئی اور ہوگا امیدوار؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ شاید ہمارے امیدوار محمود خانہ چکزئی ہو. اچھا، یہ ذاتی رائے ہے یا آپ انفارمیشن دے رہے ہیں؟ میرا خیال ہے جہاں تک مجھے علم ہے، اور یہ شاید آپ کے لیے قوم کے لیے بریکنگ نیوز بھی ہوگی. اور یہ فیصلہ آج کی تقریر کے بعد ہوا ہے؟ میں نے یہاں تک بتانا تھا، اب آگے تفاصیل جو ہیں یہ تو بتا دیں فیصلہ آج ہوا ہے یا اس سے پہلے؟ میرے خیال میں یہ تجویز جو ہیں یہ شاید اس پہ بہت سارے لوگوں نے آج جو ہیں یہ فیصلہ آج ہی ہوا ہے؟ نہیں، فیصلے کے بارے میں تجویز آج آئی ہے، تجویزیں ہم آپس میں ہم دوستوں نے ڈسکس کی ہے. اور محمود خانہ چکزئی صاحب سے اس پر بات ہو چکی ہے؟ اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں. صحیح، کہہ نہیں سکتے یا بتانا نہیں چاہ رہے ہیں؟ صرف یہ کہہ دیں. نہیں، میں چونکہ کنفرم نہیں ہوں تو لہٰذا مجھے علم نہیں ہے کہ محمود خانہ چکزئی صاحب کو یہ آفر کنوے کی گئی ہیں یا نہیں، لیکن ہم دوستوں کی رائے ہیں یا شاید اس پہ تھوڑا بہت جو ہیں پیش رفت بھی ہوئی ہوگی. صحیح. سر بانی پی ٹی آئی صدر عارف علوی کے حوالے سے ناخوش تھے پچھلے دنوں، جس کا اظہار ان کی بہنوں کی جانب سے بھی کیا گیا. آپ کے انفیکٹ بیانات بھی آن ریکارڈ موجود ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے جب وہ ایوان صدر چھوڑیں گے تو پاکستان تحریک انصاف میں وہ اس پوزیشن پر واپس آ سکیں گے جو ایک عارف علوی صاحب کی پہلے پوزیشن تھی، یا وہ دوستی ہو جائے گی دوبارہ؟ میں نے خان صاحب کو خود
عارف الوی صاحب کے حوالے سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے سنا ہے، دیکھا ہے، اور اس وقت جب عارف الوی صاحب حج پہ چلے گئے اور انتہائی اہم لیجسلیشن پی ڈی ایم کی حکومت نے کی جس کی قیمت آج تک ہم ادا کر رہے ہیں، پھر الیکشن کی تاریخ انہوں نے خود مقرر کرنے کے بجائے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لیٹر لکھا، جو بعد میں سپریم کورٹ نے کہا بھی کہ ان کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے۔ ان باتوں کی وجہ سے خان صاحب جو ہیں وہ اپنا اظہار ناراضگی کافی شدید الفاظ میں میرے سامنے کر چکے ہیں، اور اسی حوالے سے پھر میں نے بھی اس پہ ٹویٹس دیے۔ ابھی کیا کہتے ہیں، رائے کیا ہے ان کی عارف الوی کے بارے میں؟ میرا خیال ہے عارف الوی صاحب ایک شریف آدمی ہیں، لیکن اس کڑے وقت میں ان کو بالکل ڈٹ جانا چاہیے تھا، ہمارے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا۔ وہ امتحان میں ناکام رہے ہیں۔ اب اس کے بعد تحریک انصاف کے برے وقت میں انہوں نے ساتھ نہیں دیا، اور یہی خان صاحب کی بھی رائے ہے، اس وقت رائے تھی۔ اب انہوں نے شاید کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کا وہ مقام اور رتبہ بحال ہوگا جو پی ٹی آئی میں ان کا رہا ہے۔ صحیح۔ سر، خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور صاحب آج وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے، پھر انہوں نے پہلے ہی جو تقریر کی وہ پولیس کو 9 مئی کے حوالے سے جو کیسز ہیں اس پر انہوں نے دھمکیاں لگائیں، 1 ہفتے کا الٹیمیٹم بھی دے دیا۔ منوج صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو یہ طریقہ درست ہے اور اس طرح سے معاملات آگے ہینڈل ہو پائیں گے، چل پائیں گے؟ آپ کو شاید میں خود فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دوں کہ کے پی کے بہت سارے کیسز جو ہیں اس میں لگ بھگ تقریباً 30 کیسز تو میرے خلاف درج ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے ورکرز لیڈر کے خلاف جو کیسز درج ہوئے، کے پی پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انتہائی ظالمانہ رویہ اپنایا رکھا۔ ہماری کے پی کی اپنی روایت ہیں، ہماری پولیس جو ہیں وہ ایک بہترین پولیس فورس ہوا کرتی تھی، جو جس انداز میں قانون کی پامالی ہوئی، قانون کی حکمرانی کی پامالی ہوئی، جس انداز میں لوگوں کے چادر چاردیواری کا تقدس پامال ہوا، لوگوں کو پولیس کے زور پہ اغوا کر کے ان کی لائلٹیز چینج کرائی گئی، لوگوں کے کاروبار پولیس کے زور پہ بند کیے گئے۔ پولیس ایک ٹول بن چکا تھا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اور جو جتنے کیسز بنے ہیں 9 مئی یا 9 مئی کے بعد، یعنی گزشتہ مہینے تک درج ہوتے رہے۔ میرے خلاف میں مثال دیتا ہوں، ممند ایجنسی میں کیس درج ہوا، آج تک زندگی میں ممند ایجنسی گیا ہی نہیں ہوں، لیکن پولیس نے درج کیا۔ ایسے بہت سارے کیسز جو ہیں۔ چلیں اگر یہ جو بات کر دی علی امین گنڈاپور صاحب نے، اگر یہ 1 ہفتے میں نہیں ہوتے کیسز واپس، دین وزیر اعلیٰ کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ وزیر اعلیٰ صاحب کو علم ہے، وہ کیسز حکومت میں آنے کے بعد ہم خود بھی ختم کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ کے پاس اختیار ہیں ضابطۂ فوجداری کے تحت کہ اور وہ ختم کر دیں گے کیسز، یہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ دیکھیں، وہ جتنے فالتو لغو بے بنیاد اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے نتیجے میں کیسز درج ہوئے ہیں، وہ کیسز ختم ہونے چاہیے، کیونکہ نہ ان میں کوئی کسی کو سزا ہونی ہے۔ بلوے کے کیسز ہیں موسٹلی، تو بلوے میں جو ہیں کنوکشن کہیں ریموٹ پاسیبلٹی بھی نہیں ہوتی ہے، تو لہٰذا اتنا حق بنتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ان بے گناہ ورکرز کا جن کو رلایا گیا، جن کو مارا پیٹا گیا، جن کو گرفتار کیا گیا، جن کو اغوا کیا گیا، جن کو بے بنیاد کیسز میں الجھایا گیا، کہ ان کی صوبے میں اگر ان کی حکومت آتی ہے تو کم از کم ان لغو بے بنیاد کیسز سے ان کی جان چھوٹے۔ صحیح۔ سر، اب آگے بڑھیں ذرا۔ اسد قیصر صاحب کے حوالے سے پہلے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ وہ ان کے بھائی جو ہیں وہ نامنیٹ ہو رہے ہیں اسپیکر کے لیے، پھر اس کے بعد یہ تبدیل کر دیا گیا، اور اب مزید خبریں یہ آئی ہیں کہ پارٹی نے اسد قیصر سے سیاسی امور سے متعلق فیصلوں کا اختیار بھی واپس لے لیا ہے۔ وجہ کیا بنی ہے اس کی؟ اسد قیصر صاحب پاکستان تحریک انصاف کا ایک فیس ہے، انتہائی عزت کی نگاہ سے پی ٹی آئی میں ان کو دیکھا جاتا ہے۔ 27 سال کی ان کی خان کے ساتھ ان انٹرپٹڈ وابستگی ہے، ہر کڑے دور میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ میں خود ان کا وکیل رہا ہوں۔ کم و بیش 34 کیسز اسد قیصر پہ درج ہوئے، ان کے کالجز بند کیے گئے، انہوں نے 60 سے زیادہ ایام مردان جیل میں کاٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجوں، سب کو گرفتار کیا گیا، اینٹی کرپشن کے بے بنیاد کیسز ان پہ بنے، انہوں نے بڑا بھگتا ہے۔ اسد قیصر جو ہیں
ان کے بائی کی اگر پورٹ فولیو چینج ہوئی ہے تو اس میں شاید میں نہیں دیکھتا ہوں کہ اس میں اسد قیصر صاحب کی ناراضگی ہوگی. البتہ جہاں تک یہ کہنا کہ پارٹی ان کے حوالے سے کوئی بے توقیری کرے گی، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اسد قیصر جو ہیں وہ ہماری پارٹی کے اہم ترین رہنماؤں میں سے ہیں، اور سیاسی امور سے متعلق فیصلے لینے کا اختیار آج بھی ہے ان کے پاس. آج بھی ان کے پاس ہے اور رہے گا. صحیح. اور وہ ٹھیک. پاکستان تحریک انصاف میں اسد قیصر کی قدر منزلت کو کوئی کم نہیں کر سکتا. آپ کو کچھ روز پہلے ایک شو کاز نوٹس دیا گیا، پھر آپ نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ آپ کو خلائی مخلوق نے شو کاز نوٹس دیا ہے، حالانکہ وہ عمر ایوب صاحب نے آپ کو نوٹس دیا تھا. تو آپ کے نشانے پر عمر ایوب صاحب ہیں؟ میرے دیکھیں وہ شو کاز نوٹس کا قصہ تو ختم ہو گیا. نہیں، آپ نے اسے خلائی مخلوق کہا نا، آپ نے جواب عمر دیا ایوب کیا؟ صاحب تو ختم کیسے ہوا؟ بیسک ختم ہو گیا نا، دے دیا. میری خان صاحب سے بات ہو گئی تو انہوں نے بیسیکلی شو کاز نوٹس پہ اظہار ناراضگی ظاہر کی تھی اور بنتا ہی نہیں تھا. تو عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی ہماری تمام کمیونیکیشن تھرو سیکرٹری جنرل ہوتی ہیں، اس وقت وہ چیف آرگنائزر تھے. تو لازماً چونکہ آپ کو علم ہے پارٹی میں تھوڑی بہت میرے ساتھ فرکشن ہے، اور میں اب کوشش کر رہا ہوں کہ خان صاحب نے بھی ایڈوائز کیا ہے کہ اس کو میں بھی اپنے تئیں ختم کروں. تو لہٰذا اس ایشو پہ مزید بولنے سے میں نہیں چاہتا ہوں کہ اپنے پارٹی کے اندر کچھ لوگوں کو تکلیف ہو. آپ نے عمر ایوب صاحب کو کہا کہ وہ خلائی مخلوق ہیں، اور کیونکہ انہوں نے نوٹس دیا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ امتیازی سلوک رکھتے ہیں آپ کے ساتھ. تو وہ کیا عمر ایوب صاحب ہی ہیں جو یہ آپ کے ساتھ سلوک اس طرح روا رکھا جاتا ہے؟ عمر ایوب صاحب کا تو میرا گلہ اس سے یہ نوٹس پہ تھا، لیکن اور لوگ تھے جو ماضی میں آپ کو علم ہوگا جو خواہ مخواہ میرے خلاف یونیلیٹرلی انہوں نے 3-4 دفعہ انٹرویو دیے، جس پہ مجھے آپ اپنے ساتھی وکلا کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، وکلا نہیں، اور لوگ تھے، لیکن آپ پھر اس پہ ذرا سرچ کر لیں، آپ کو جی پتہ لگ جائے گا. وہ ان کے ساتھ بھی اب میرے معاملات تقریباً ختم ہو چکے ہیں. اور سر، آپ کا جو آخری سوال، یہ جو آپ کا موقف تھا بیرسٹر گوہر صاحب کے حوالے سے جس پر آپ کو یہ نوٹس ملا تھا، اس پر خان صاحب مطمئن تھے آپ کی اس بات سے جب انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو ٹھیک ہے نہیں، دفعہ بیرسٹر کریں؟ گوہر صاحب کے حوالے سے نہیں، پوری قیادت کے حوالے سے میں نے بات کی تھی. اور خان صاحب آپ سے متفق تھے؟ میں نے خان صاحب کو بتایا نا، میں جب گیا تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے یہ بیان دیا تھا کہ بھائی احتجاج کے حوالے سے ہماری پرفارمنس مناسب نہیں تھی یا اپ ٹو ایکسپیکٹیشن نہیں تھی. خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ بات میری غلط نہیں تھی، لیکن اب یہ ساری باتیں ختم ہو چکی ہے، تو گڑے مردے اکھاڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مزید آپ کے اسٹوڈیو سے میں جانے کے بعد کوئی اور دوست کی ناراضگی ہو جائے گی، تو بہتر ہے کہ اس ایشو کو مزید نہیں چڑھتے. صحیح. اچھا، ایک اور مطالبہ بھی وزیر اعلیٰ KPK کی طرف سے آیا کہ خان صاحب کو فوری رہا کیا جائے. الیکشن بھی اب ہو گئے، سارے معاملات آگے فائنلائز ہو رہے ہیں، تو کیا اس پر بھی اب کچھ پارٹی کر رہی ہے؟ کیا کر رہی ہے اس پر؟ جی، پارٹی جو ہے ہم پارلیمان کے اندر اور عدالتوں میں اور روڈوں پہ خان کی رہائی کی تحریک چلا رہے ہیں. صحیح. بہت بہت شکریہ آپ کا. عورت صاحب میرے ساتھ موجود تھے، انتہائی معزز مہمان، بڑی امپورٹنٹ باتیں کر رہے تھے، اور سب سے امپورٹنٹ جو صدارت کے حوالے سے بتا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو صدارتی امیدوار ہوں گے وہ محمود خان اچکزئی ہوں گے، جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر بات ہو رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا سر. ایک چھوٹا سا بریک لیجئے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. جی، حکومت سازی کے حوالے سے MQM اور پاکستان مسلم لیگ نون میں ایک اہم میٹنگ آج ہوئی ہے. کیا معاملات فائنلائز ہوئے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے سینئر ڈپٹی کنوینر ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے فاروق ستار صاحب پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم فاروق صاحب. سب سے پہلے تو یہ بتائیے، آج آپ کا نون لیگ کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے، آئینی ترمیم پر اتفاق ہوا ہے، کیا انڈرسٹینڈنگ طے پائی ہے آپ لوگوں کے درمیان کہ جو ترمیم ہے یہ لائی جائے گی، کب تک لائی جائے گی، اور اس کو پاس کروانے کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے اوبویسلی، وہ کیسے ہوگی؟ نہ صرف آج ہمارے لیے ایک انتہائی تاریخی موقع تھا کہ ہماری 3 دہائیوں سے زیادہ پر مشتمل جو ایک سیاسی جدوجہد اور محنت ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم نے ایک ایسا نسخہ کیمیا دیا ہے قوم کو کہ جس سے کہ ہمارے بنیادی مسائل حل ہو سکتے ہیں، چاہے وہ معاشی مسائل ہوں، بے روزگاری، مہنگائی کو لے کر،
چاہے وہ بنیادی سہولتوں کی فراہمی ہو، چاہے وہ دیگر خدمات کے شعبہ جات ہو، بجلی، گیس، پانی، تو یہ سارے چیزوں کا حل. اور پھر یہ جو اس وقت پارلیمان میں، قومی اسمبلی میں ماحول ہے نا الزام تراشی کا، میں نے یہ بھی ضمانت دی. میں نے جب اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو ایم کیو ایم کی جانب سے پہلی تقریر کرتے ہوئے مبارکباد دی، تو میری اس تقریر کو بھی ذرا آپ لوگ سن لیجئے گا. تو اس میں بھی میں نے یہ کہا کہ اس کا بھی توڑ جو ہے وہ آئندہ یہ الزام ہم ایک دوسرے پہ نہ لگائیں کہ جیتنے والوں کے خلاف ہارنے والے ہمیشہ الزام لگاتے ہیں کہ الیکشن ریگ ہوا ہے، لیکن اسے ثابت نہیں کر سکتے کسی بھی فورم پر. تو میں نے کہا کہ ہم کیا الزام تراشی میں 5 سال گزار دیں گے، یا جو اس وقت منجدار میں قوم ہے، ایک معاشی بحران میں، اسے نکالنے کے لیے میرے سامنے تو 3 بڑی جماعتیں، پی ایم ایل این بھی بڑی جماعت ہے، پیپلز پارٹی بڑی جماعت ہے، اور پی ٹی آئی کے آزاد جو نمائندے ہیں وہ بھی ایک بڑی جماعت ہے. تو عوام تو آپ سب سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ آپ سب مل کر کوئی ایک قومی مشاورت، قومی مفاہمت اور ایک قومی ایجنڈے پہ کام کرے. تو ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے، اور اس بل پر پی ٹی آئی بھی ہمیں سپورٹ کرے، پیپلز پارٹی بھی کرے، اور جے یو آئی بھی کرے، آئی پی پی بھی کرے، باپ بھی کرے، اور پی ایم ایل ایف، پی ایم ایل کیو بھی کرے. حکومت صرف مسلم لیگ نون کی تو نہیں ہے نا سر، وہ اکیلے تو فیصلے نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ بھی پھر آئینی ترمیم کا فیصلہ، پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے اس میں، قاف لیگ بھی ہے، آئی پی پی ہے، لیکن معاہدہ آپ کا صرف اور صرف پی ایم ایل این کے ساتھ ہوا ہے، اور وہ بھی معاہدہ نہیں ہے، ایم او یو سائن ہوا ہے، اور اس کی کوئی بائنڈنگ بھی نہیں ہے. میرے خیال میں پہلے معاہدے ہوتے رہے نا 30 نکاتی، 40 نکاتی، ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ اچھا وہ ہم وسائل یا پیکج، فنڈز، ترقیاتی اور کچھ سہولتیں ہم مانگتے تھے، اور پھر جا کے 2 وزارتوں میں بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے بنیادی نظریے کو ہم سرنڈر کر دیتے تھے. اس بار ہم نے اپنے بنیادی ایجنڈے کو جو ہے وہ سپریم اوپر رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہم نے کہا ہے کہ میئر حضرات کو اختیار دیں، بلدیاتی اداروں کو دیں، مقامی شہری حکومتوں کو دیں، تاکہ ہمیں وزیر اعظم سے وہ چیزیں مانگنی نہ پڑے. کراچی کے لیے پیکج، جب این ایف سی سے ہر ضلع، ہر شہر کو اس کا حق مل جائے گا تو پھر مانگنے کی ضرورت کیا رہے گی. تو ہم نے تو سب کے لیے آسان کام کر دیا ہے کہ ذمہ داری کے ساتھ اختیارات اور وسائل نیچے دے دینا، یہ مسئلہ ہی حل ہو جائے. پھر ہم کیوں وزیر اعظم سے 30 نکاتی معاہدہ کریں؟ تو دیکھیں میں نے جو بات کی، دیکھیں اس یادداشت میں پی ایم ایل این نے کہا ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر اسی قومی اسمبلی سے 2/3 اکثریت کے لیے تمام جماعتوں سے ہم مشترکہ طور پہ بات چیت کریں گے. اور احسن اقبال نے جو بریف کیا مصطفیٰ کمال بھائی نے، کوئی ٹائم لائن طے ہوئی ہے آئینی ترمیم لانے کے لیے؟ ٹائم لائن طے ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مزے کی بات یہ کہ ابھی تو یہ مفاہمتی یادداشت آج سائن ہوئی نا، لیکن سینٹ میں الحمدللہ ہمارا یہ بل انٹروڈیوس ہو گیا گزشتہ پیر کے روز، اور قائمہ کمیٹی میں چیئرمین سینٹ نے ڈال دیا. تو ہم نے تو کام پہلے کیا، اور اس کے بعد مفاہمتی یادداشت. دوبارہ کنفرم کیجئے گا یہ ٹائم لائن کیا طے ہوئی ہے؟ 6 ماہ میں ہو جائے گا انشاءاللہ. پہلا باقاعدہ اجلاس ہوگا، اس میں یہ بل آئے گا اور یہ قائمہ کمیٹی کو چلا جائے گا، اور پھر قائمہ کمیٹی کے ذریعے سے ساری سیاسی جماعتوں کو انگیج کر لیا جائے گا. اور ایم کیو ایم کو نہ وزارتوں سے مطلب ہے، نہ ایم کیو ایم کو کسی آئینی عہدے سے مطلب ہے، ایم کیو ایم کو مطلب پاکستان کے 25 کروڑ عوام سے. فاروق ستار صاحب، آپ کا مطالبہ ہے گورنر سندھ کے حوالے سے، پیپلز پارٹی آپ کو بالکل ہی اگنور کر رہی ہے. بلاول تو آج گفتگو کر رہے تھے جب میڈیا سے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ سے جن عہدوں پر معاہدہ طے پایا ہے اس کے علاوہ جہاں ایم کیو ایم کو اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے کر دیں. تو سر انہیں اعتراض نہیں ہے اس بات پہ؟ نون لیگ کے لوگ آنے وہاں نون لیگ کے ہی آنے ہیں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا واضح موقف ہے. تو یعنی وہ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ گورنر سندھ کا عہدہ جو ہے وہ نہیں ہے آپ کے لیے. ہاں تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک قدم اور آگے جا کر جو مطلوب العنانی ہے، اور صرف اس بات پہ قناعت کہ ان کے آپس میں نمبرز پورے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اسی سے جمہوریت کی گاڑی کو آگے دھکل سکتے ہیں. اور ہمارے جیسے اہم پارٹنر کو، جنہوں نے 7 ووٹوں سے پی ٹی آئی کی حکومت کو بھی رخصت کیا ان کی خاطر، اور ان کی حکومت پی ڈی ایم 1 کو لانے میں ہمارا ایک کلیدی کردار رہا. تو وہ ساری باتیں بھی اگر ایک طرف ہے، اور ہم نے قربانی دی، ہمارا ووٹ بینک شرنک ہی اسی لیے ہوا کہ پی ڈی ایم 1 جو ہے وہ ناکام ہوئی، نااہلی، اور جو ہے وہ فیل ہو گئی، اور ڈیلیور نہیں کیا، اور لوگوں کی مصائب اور مشکلات میں اضافہ ہو، مہنگائی میں، بے روزگاری میں اضافہ ہوا.
تو اس کے باوجود بھی PDM-2 کو اگر ہم سپورٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ مردم شماری میں انہوں نے ہماری جائز باتوں کو سن کر ہمیں اسپیس دی، تو پہلی مرتبہ ہماری لاپتہ آبادی بازیاب ہوئی، ایک قومی اسمبلی کی 3 صوبائی کی سیٹیں کراچی کو اضافی ملی. تو ہمارا یہ ایک امید ہے کہ آگے بھی شاید ہم PMLN سے یہ توقع رکھیں کہ وہ کراچی کو اون کرے اور ترقی کا انجن بننے میں ہماری معاونت کرے، تاکہ کراچی پورے پاکستان کو 23ویں صدی میں لے جائے. تو یہ ہمارا ویژن ہے. اگر ہمارے ویژن کے ساتھ چلنا ووٹ کی جگہ سر ووٹ بینک کیسے متاثر ہوا آپ کا PDM-1 کی ناکامی سے؟ آپ کو تو پہلے سے زیادہ نشستیں ملیں گی، پہلے آپ کے پاس 7 نشستیں تھیں، اب یہ ہنسا 22 پہ چلا گیا ہے، تو ووٹ بینک کیسے متاثر ہوا؟ وہ تو ہماری سیاسی بصیرت اور حکمت عملی کو شاباش دیجیے کہ ہم نے 1 سال پہلے محسوس کر لیا. اور میں 3 سال پہلے سے کہہ رہا تھا کہ مصطفیٰ کمال، خالد مقبول صدیقی اور فاروق ستار کو ایک جگہ کھڑے ہونا ہوگا. یہ امید کا پہلا چراغ ہوگا جو عوام کو مایوسی سے نکالے گا، ہمارے ووٹ بینک کو. اور دوسرا مردم شماری میں جو ہماری کوششیں رہی، تیسرا حلقہ بندیوں میں جو کوشش رہی، چوتھا پھر ہم نے تنظیم 9 کا سلسلہ شروع کیا. پھر اس کے بعد ہم نے یہ جو آئینی ترمیمی بل بھی الیکشن سے 3 ماہ پہلے ہم نے دے دیا نا، کہ بھائی ہم نے انتظار نہیں کیا انتخابات کا، ہم نے اقتدار میں جانے کا انتظار نہیں کیا. ہم نے کہا وزارت ہماری جوتی کی نوک پر، آئینی عہدے بھی ہماری بلا سے کسی کو دینا. فاروق بھائی انتہائی سادہ سا سوال سر، یہ طے ہو گیا ہے، آپ کو کنوے ہو گیا ہے، گورنر آپ کو نہیں مل رہا ہے؟ دیکھیں، میں اس بات کی بالکل تصدیق نہیں کروں گا کیونکہ پرائم منسٹر کا ووٹ ابھی باقی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور لیکن میں نے یہ واضح کر دیا کہ میں بھی اب اقتدار میں جانے سے گریز کروں گا. وہ ذمہ داری میں لوں PMLN کے ساتھ، جو کہ مجھے نہیں معلوم کہ ان کا ویژن آگے اور ان کا اور پیپلز پارٹی کا ایگزیکٹلی معاہدہ اندر سے کیا ہوا یہ ہمیں نہیں معلوم، اس پہ ابہام ہے. تو جب میرے سامنے اس کی جزویات کھل کر نہیں آئی اور میں ایک ایسے کنویں میں کود جاؤں کہ جس کے نیچے زمین ہی نہ آئے، میں معلق ہو جاؤں، تو میں بھی بہت سیاںا ہوں اور 35 سالوں سے سیاست میں ہوں، تو میں بھی بہت سوچ سمجھ کر اس چیلنج کو قبول کروں گا. اتنا بڑا چیلنج ہے یہ، قومی مشاورت، قومی مفاہمت، ہمارے ساتھ بھی مشاورت اور مفاہمت کرنی ہوگی، PMLN کو بھی اور الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی کو بھی، اگر پاکستان کو آگے لے جانا ہے، اگر اب ملک کو چلانا ہے اور آئندہ انتخابات میں اس طرح کی صورتحال سے بچنا ہے. ورنہ ہر ایک کی باری ہے، میں نے کہا اقتدار میں آنے کی بھی باری ہے اور جیلوں میں جانے کی بھی باری ہے. کبھی ایک جماعت جو انتخابات پہ سوال اٹھاتی ہے کہ ریگنگ ہوئی، کبھی دوسری جماعت اٹھاتی ہے. تو یہ تو 75 سالوں سے ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے نا. تو پھر عدالتیں جو ہے وہ بے اثر، بے وقت ہو گئی، ڈسکریڈٹ ہو گئی، الیکشن کمیشن ڈسکریڈٹ ہو گیا. فاروق ستار صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی وزیر اعظم کا انتخاب ہونا باقی ہے اور MQM کیبنٹ کا حصہ اسی صورت میں ہوگی کہ گورنر سندھ کا عہدہ آپ کو ملتا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہوتی ہے اس میں؟ میں نے بالکل ایسا نہیں کہا. یہ آپ جو تشریح کر رہی ہیں اس کو تھوڑا سا اوور ڈو کر رہی ہیں. اچھا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں کوئی ذمہ داری لینی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی بھی انتہائی سیانے پن کا مظاہرہ کر رہی ہے اور وہ بھی آئینی عہدوں پر تعینات کر کے کابینہ میں شامل نہیں ہو رہی ہے، تو پھر ہم بھی تو کچھ عرصہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی حکومت کے کیا طور طریقے ہیں اور ان کی پرائرٹیز کیا ہیں. بجٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، لوگوں کو مہنگائی سے کچھ نہ کچھ ریلیف دینی ہے، تو کیا توڑ اس کا نکالا جائے گا. تو یعنی واضح کریں نا فاروق بھائی، آپ بھی پھر وہی سیانا پن دکھانا چاہ رہے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی دکھا رہی ہے، تو واضح کریں کہ MQM کیبنٹ کا حصہ ہوگی یا نہیں ہوگی. دیکھیں، میں نے یہ کہا کہ کچھ کارڈ اگر میں بھی اپنے سینے سے لگا کے ابھی رکھوں، ابھی تک پیپلز پارٹی اور PMLN نے آپس میں جو کچھ طے کیا ہے وہ میرے سامنے نہیں ہے، عوام کے سامنے نہیں ہے پورا ان کا معاہدہ. تو پھر میں مطلب یہ کہ کیسے میری اس وقت کیا سوچ بچار ہے، حتمی طور پہ میں کیا بات کروں، میں کوئی بھی فیصلہ کر سکتا. اس کو مزید سادہ کر لیتے ہیں، گورنرشپ نہیں ملتی تو آپ وزیر اعظم کے لیے ووٹ دیں گے نہیں دیں گے؟ دیکھیں، میں مطلب یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جو PMLN کا ہمارے ساتھ ایک تعلق رہا 16 مہینوں میں، اور جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ مردم شماری میں کراچی کی لاپتہ آبادی کی بازیابی کے لیے ہمارا ساتھ دیا، ہماری جائز باتوں کو سن کر مانیٹرنگ کر کے جو ہے وہ اپنی اسپیشل ٹیمیں بھیج کر جو غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا پاس ہمیں کرنا ہوگا تو شاید وزیر اعظم کا ووٹ بھی ہم دے دیں، جس طرح آج ہم نے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا بھی دیا ہے. لیکن یہ ہے کہ
آگے بھی حکومت چلانے کے لیے ہم انہیں حمایت اور تعاون ہم دیتے رہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کی بھی کہیں نہ کہیں کوئی لمٹ تو ہوگی نا. ہمیں بھی تو دیکھنا ہوگا کہ عوام کو کچھ مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے. آج میری تقریر سن لیں کہ 2 روز سے ساری جماعتیں ایک دوسرے پہ الزام لگا رہی ہیں، لیکن میں نے کہا کہ 2 دنوں میں مجھے کہیں جن سے ہم نے ووٹ لیا ان کا ہم نے ذکر یعنی نہیں آپ کیا. کی بات سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ گورنرشپ سندھ کی آپ کو ملتی ہے یا نہیں ملتی، آپ وزیر اعظم کے لیے ووٹ دیں گے. تجزیہ کرنا، تبصرہ کرنا آپ کا حق ہے. میں نے اپنی بات کی، اپنی بات میں ایسی بات بالکل نہیں کی جو آپ کر کیوں رہی یہ ہیں. کلیئر نہیں کر رہے ہیں نا فاروق بھائی آپ؟ رابطہ کمیٹی اجلاس کی ایک آڈیو لیک ہوتی ہے، مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں کہ یہ آڈیو لندن والوں نے لیک کروائی ہے، جس نے لیک کی ہے ہم نے اس کو بھی ٹریس کر لیا ہے. اس کے بعد کامران ٹیسوری صاحب کی بھی ایک آڈیو لیک ہو جاتی ہے. کیسے اور جس کو ٹریس کیا گیا ہے کون ہے وہ؟ رابطہ کمیٹی کے رکن ہیں یا دفتر میں میرے کام کرنے ساتھیوں سے والے بھی ہیں جو میری فاروق بات بھائی؟ ہے خالد بھائی سے، مصطفیٰ بھائی سے اور کامران بھائی سے، تو ہم چاروں نے بھی آپس میں یہی طے کیا کہ یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہماری بگاڑ یا خرابی جو ہے اس میں رابطہ کمیٹی کے اندر بھی ایسی کالی بھیڑیں ہیں جو کہ یہ کام کرتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ 2-4 دنوں میں جب ہم کراچی واپس جائیں گے، آپ ایک ایسا اقدام ایکسپیکٹ کریں ہم سے کہ جو ایم کیو ایم کی تنظیم کی اصلاح کا ایک بنیادی کام ہے، اور آپ جب دیکھیں گے تو آپ بھی اس کو ایکسپٹ کریں گے کہ ایم کیو ایم نے جو ہے وہ یہ اقدام کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ عوامی جماعت ہے. کرنے کیا جا رہے ہیں؟ کیا اقدام کریں گے؟ کیا کوئی رکنے کیا جو آپ کی رابطہ کمیٹی ہے وہ تبدیل ہونے جا رہا ہے؟ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ایکشن کیا لے رہے ہیں؟ دیکھیں اب آپ اس میں بھی سمندر ہے اور آپ تیرتے چلے جائیں، قیاس آرائی کرتے چلے جائیں، اسکائی از دا لمٹ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وقت آنے پہ یہ ساری چیزیں طے ہو جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ کلیئر نہیں کریں فاروق ستار صاحب. بہت بہت شکریہ پروگرام میں آپ ساتھ موجود. مزید بات کرنے کے لیے اکبر ایس بابر صاحب بانی رکن ہے پاکستان تحریک انصاف کے، پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ آپ کا اکبر صاحب. سب سے پہلے یہ فرمائیے سر، بیرسٹر گوہر بلا مقابلہ پی ٹی آئی کے چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں اور عمر ایوب صاحب سیکرٹری جنرل منتخب ہو گئے. پچھلی بار جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے تو آپ کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے گئے تھے آپ، بلکہ عدالت میں آپ نے اسی کو بنیاد بنایا تھا اپنے کیس میں کہ آپ کو کاغذات جمع کروانے نہیں دیے ہیں. اس بار کیا ہوا ہے؟ کیوں آپ لوگوں نے کاغذات جمع نہیں کروائے اکبر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ کے سامنے ہی ہے کہ الیکشن 3 تاریخ کو اور نتائج 3 دن پہلے ہی آ گئے، اور وہی نام جو پہلے تھے وہی نام دوبارہ آ گئے. تو یہ ایک انٹرا پارٹی الیکشنز کے نام پہ فراڈ کیا جا رہا ہے. ان کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے. جب الیکشن کمیشن نے اکبر صاحب کوئی امیدوار سامنے نہیں آیا نا، آپ سامنے کیوں نہیں آئے؟ اس کی جو وجوہات ہیں وہ میں الیکشن کمیشن کے سامنے ثبوت سمیت رکھوں گا کہ کس طرح روکا گیا اور اس الیکشن پروسیس سے الگ کیا گیا. یہ تمام تفصیلات جو ہیں کس طرح روکا گیا وہ ہم الیکشن کمیشن کے سامنے دستاویزی ثبوت بھی رکھیں گے اور اس وقت میڈیا کے سامنے بھی رکھیں گے. کیونکہ ابھی تک ہم نے پٹیشن فائل نہیں کی، جو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم کریں گے تو وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. لیکن جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ 22 دسمبر کو جب الیکشن کمیشن نے دوبارہ ان کا انٹرا پارٹی الیکشنز کو نل اینڈ وائڈ کیا. اکبر صاحب ابھی آپ سے پہلے شیر افضل مروت صاحب میرے ساتھ موجود تھے. سر سوال لے لیں، اپنی بات ضرور کمپلیٹ کیجئے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی بار جو بلہ چھینا گیا تو اس وقت بلہ چھیننا مقصود بھی تھا اور مجبوری بھی تھی، اس وجہ سے اکبر ایس بابر صاحب بھی آ گئے. اب کی بار نہ اکبر ایس بابر صاحب آئیں گے نہ جو ہے وہ بلہ چھینا جائے گا، ناکامی ہوگی اکبر ایس بابر صاحب کو. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کہ وہ پہلے یہ بتائیں کہ وہ کس جماعت سے ان کا تعلق ہے. وہ سنی اتحاد کونسل کے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے رکن ہیں؟ اگر تو وہ سنی اتحاد کونسل کے ہیں تو پھر میرے خیال میں وہ ان کو یہ مجاز نہیں ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے ان معاملات میں اپنی کوئی رائے دیں. اگر وہ سنی اتحاد کونسل کے انٹرا پارٹی الیکشن کی بات کر رہے ہیں تو وہ الگ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہم لوگوں کا تعلق ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، سعید اللہ نیازی ہیں پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ پنجاب کے، عمران خان کے فرسٹ کزن ہیں. اس طرح اور ہمارے پاس فاؤنڈنگ ممبرز ہم ساتھ ہیں. ہم نے 35 جو آفس بیررز تھے فارمر سینئر جو بانی لوگ تھے، ہم نے ایک کانفرنس بھی کی تھی 25 جنوری کو، اس کی قرارداد بھی پاس کی تھی اور اس کو الیکشن کمیشن میں جمع بھی کرایا تھا. لیکن میری ایک بنیادی یہ بات ضرور سن لیجئے کہ جب 22 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے نل اینڈ وائڈ کیا تو ساتھ ہی انہوں نے فارم 65 کو ریجیکٹ کر دیا. اس پر لکھا ہے اور اس فیصلے کی توثیق سپریم کورٹ نے کی. فارم 65 کیا ہے؟ فارم 65 ان تمام عہدیداروں کی لسٹ ہے
جو اس قردم جو رہنما بنتے ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے جمع کرائی تھی، تو تمام یہ جو عہدے اس وقت جو دعوے دار ہیں پی ٹی آئی کے، یہ انلیگل ہیں، ڈیفنکٹ ہیں، قردم ہے، ان کی کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے. تو یہ کس قانونی حیثیت کی بنیاد پہ یہ انٹرا پارٹی الیکشن کنڈکٹ کرا رہے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، جس طریقے سے کرائے گئے ہیں اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں اور جو فیکٹس ہیں وہ ہم لا رہے ہیں. آلریڈی لوگ جو ہے پی ٹی آئی کے ممبران وہ انڈیپینڈنٹلی الیکشن کمیشن سے رابطے کر رہے ہیں، وہ میرے کہنے پہ تو نہیں کر رہے، وہ تمام یہی سوالات اٹھا رہے ہیں، چاہے بلوچستان ہو گیا، چاہے کراچی ہو گیا، چاہے کے پی میں ہو گیا. اکبر صاحب، جو لوگ کروا رہے ہیں اگر یہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائیں گے تو پھر کون کروائے گا پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن؟ سر یہ اچھا سوال ہے، یہ اچھا سوال ہے، مجھے ذرا اس کا جواب دے دیجیے. ہم نے جب انہوں نے درمیان میں ایک اور کوشش کی تھی نیشنل الیکشن 8 فروری سے پہلے کہ ہم ایک اور انٹرا پارٹی کراتے ہیں، تو میں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے، اس سے آپ کو اور نقصان ہوگا، تو انہوں نے اس کو کینسل کر دیا. تو میں نے 2 فروری کو ایک پریس کانفرنس کی تھی جو کہ ابھی ہم لکھ کے الیکشن کمیشن کے سامنے رکھیں گے اپنی تجاویز. وہ یہ ہے کہ اس لیگل ویکیوم اور وائڈ میں الیکشن کمیشن کو ایک اہم رول ادا کرنا ہے ایز اے ریگولیٹر آف پولیٹیکل پارٹیز. ہم نے سجیسٹ کیا ہے کہ فاؤنڈنگ چیئرمین ایک وکیل نامنیٹ کرے، ہم ایک وکیل نامنیٹ کرتے ہیں، وہ ٹرمز آف ریفرنس بناتے ہیں، اس کے بعد ان کا ایک 3 ممبر رکنی وفد ہو جائے، ہمارا ہو جائے، بیٹھ کے یہ تمام معاملات ہم ٹیبل میں بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن کیسے ہوں گے، الیکشن کمیشن کن لوگوں پہ مشتمل ہوگا، ووٹر لسٹ کہاں پہ بنے گی، اس کی تصدیق کیسے ہوگی، اس کا تمام لائے عمل جو ہے وہ پورا طے کریں گے تاکہ پارٹی کی تجدیدیں نہ ہو سکے. تو بڑے پریکٹیکلی ہم نے وہ جو ریکمنڈیشن ہے وہ دی ہے. الیکشن کمیشن کو ہم درخواست کریں گے کہ چونکہ یہ وہی ٹولہ ہے جو بار بار پارٹی پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ساتھ ہی ہم یہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ پی ٹی آئی کے بینک اکاؤنٹس کو فریز کیا جائے، کیونکہ یہ مجاز ہی نہیں ان کو استعمال کرنے کے، یہ پی ٹی آئی کے آفیسز کو استعمال کرنے کے. سر آپ نے خود بھی اعلان کیا تھا انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا، اس کا کیا بنا؟ اس پہ ہم دیکھیے ہماری جو تنظیمیں بن رہی ہیں، ہم کمیٹیاں بنا رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے ساتھ ساتھ یہ عمل بھی چلے گا. میں تو یہی توقع کر رہا تھا کہ جب ہم نے یہ آفر کی تھی تو اس کا کوئی مثبت ری ایکشن آئے گا. دیکھیے نا کہ یہ کن کن لوگوں سے جا کے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہتے، لیکن جب اپنی پارٹی کا معاملہ آتا ہے اس کی اصلاح کے لیے یہ کیوں یہ راستہ نہیں اپنانا چاہتے؟ اس لیے کہ یہ پارٹی کا جو کنٹرول ہے، جو اقتدار کی ایک سیڑھی ہے، وہ نہیں دینا چاہتے. وہ ورکرز کو یہ حقوق دینا ہی نہیں چاہتے کہ ان کی نمائندگی ہو پارٹی کی قیادت میں اور وہ فیصلے ورکر کے مطابق کرے. تو یہ ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، ایک مافیا ہے جو پارٹی کو کنٹرول کر رہا ہے. ہم یہ جنگ ہماری یہ ہے کہ یہ جو بنیادی آئینی حقوق ہیں ورکروں کے اس کو بحال کرنا. سر آپ خود کو کہتے ہیں تحریک انصاف کا ہمدرد، آپ اپنے اقدامات کو تحریک انصاف کی جد و جہد کا نام دیتے ہیں، لیکن آپ نے اب تک جتنے بھی اقدامات کیے ہیں اس سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچا ہے. تو ایک ہی بار اکبر صاحب آپ ٹیبل پر آ کر معاملات کو فائنلائز کیوں نہیں کر لیتے، طے کیوں نہیں کر لیتے؟ سر میری تو یہ کوشش ہے، دیکھیے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ہم ان رائٹنگ بھی الیکشن کمیشن کے سامنے بھی یہ تجاویز دیں گے کہ وہ اب انٹروین کریں کہ بار بار یہ ٹولہ بار بار وہی کرتا ہے. تو اس دفعہ اگر انہوں نے پھر کیا تو اس سے تو خطرہ ہے کہ ڈی لسٹ نہ ہو جائے، یہ ڈی رجسٹر ہی نہ ہو جائے پارٹی، ان کے دفتر سیل نہ ہو جائے، ان کے بینک اکاؤنٹ فریز نہ ہو جائے. تو ہم تو یہ دیکھیے ایک طرف یہ راستہ ہے کہ ہم اس فراڈ کو ایکسیپٹ کریں. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایکسیپٹ کر دیا کہ ایک ٹولہ پارٹی پہ قابض ہے، اس کے ریسورسز پہ قابض ہے، اس کو اقتدار کی سیڑھی بنا کے استعمال کرتا ہے، اور جو بنیادی آئینی حقوق ہیں جس کے لیے ہم نے یہ پارٹی بنائی تھی کہ ایک رول ماڈل ہوگی، اس سے ہم پیچھے ہٹ جائیں. ہم وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. ہم پارٹی کے بانی ہیں، ہم نے پارٹی ایک بڑے مقصد کے لیے بنائی تھی، ایک شخص کو وزیر اعظم بنانے کے لیے نہیں بنائی تھی، اور نہ ہی کسی کی بادشاہت کو قبول کرنے کے لیے بنائی تھی. عمران خان ایز اے فاؤنڈنگ چیئرمین ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں، بٹ ہی از فرسٹ امنگسٹ ایکولز اینڈ نتھنگ مور دین دیٹ. اسی طرح باقی تمام جو اراکین ہیں، ہم نے اس کو ایک ادارہ بنانا تھا. یہ بہت بڑی جنگ ہے، اور اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو پھر یہ مجبوری ہوگی دوسری جماعتوں کی کہ وہ اس کو فالو کریں گے، اور یہی آپ کی سیاست کا حل ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی دوبارہ جو منتخب ہوئے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب اور ان کے علاوہ دیگر لوگ، آپ اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ دستاویزی ثبوت لے کر مکمل طور پر الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے. اکبر بابر صاحب بہت شکریہ، آپ کا پروگرام تھے، وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ ناظرین سے کل ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے اور فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.